आज प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने साल के पहले रोज ही ट्विटर पर पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दी। अमेरिकी सदर ने अपनी ट्वीट में कहा कि अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की इमदाद दी है और पाकिस्तान ने अमेरिका से सिर्फ झूठ बोला और अमेरिका के लीडर्स को बेवकूफ समझा। उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह दी और अब ये नहीं चलेगा। जवाब में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया कि इंशाअल्लाह अमेरिकी सदर के बयान का जवाब जल्द देंगे। उसके बाद बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो जुमेरात से ही सऊदी अरब में हैं। हफ्ते के रोज उनके भाई साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान में दोनों भाइयों के दौरे पर मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सियासी मुखालिफिन का कहना है कि अगर कोई NRO के तर्ज की डील की जा रही है तो वो किसी सूरत उसे कबूल नहीं करेंगे। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ दायर की गई मुतअद्दिद पिटीशंस को समाअत के काबिल करार दे दिया है। इस सिलसिले में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दी गई हैं। पिटीशनर्स की अक्सरियत को उस शिक पर एतराज है जिसके तहत नाअहल शख्स को पार्टी की सरबराही करने की इजाजत है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा भाई गुलमीना, मैंने वाक़अतन ये फैसला किया था कि मैं इस साल का आगाज एक लवी डवी प्रोग्राम क्या लाइटर मोड में, क्योंकि आपको सब कह ही रहे थे कि बड़े परेशान हैं। हाँ, और थोड़ा सा ये मस्खरापन जो चल रहा है बहुत दिनों से NRO, तो भाई उसको डिस्कस करते हुए लाइट पर वो एक ऐसा हैप्पी न्यू ईयर्स का मैसेज आया ना आज हमें शाम को कि क्या करें। तो मैं क्या करूं, मकसद ये कि मेरे क्या हुआ नुसरत साहब को सुबह सुबह आपके नसीब में है ट्रंप, हाँ है ना, मेरी उसको सुबह सुबह क्या पड़ी कि उसे पाकिस्तान याद आ गया। 2018 की जो पहली ट्वीट है, आपको पता है हर वक्त ट्वीट कर रहा होता है, वो पहली ट्वीट उसने हमारे बारे में की और बड़ी लंबी चौड़ी 280 कैरेक्टर्स का भरपूर इस्तेमाल करके उन्होंने हमें। देखिए इसमें जो अहम तरीन बात है, मैं जब से ये ट्वीट आई है बीपर फरोशी जारी है, बहुत हंगामे, हर बंदा अपने आप को रिपीट कर रहा है समेत मैंने भी बीपर दिया था, ऐसी बात नहीं ठीक है, और क्या कर सकते हैं। मसला ये है, जो बात मैं समझ नहीं पाया, कल रात के 3 बजे तक, यानी सुबह कह लो बल्कि, ये शख्स अपने घर में न्यू ईयर नाइट मना रहा था। नहीं, एक ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक सवाल ये उठता है कि अलग सुबह 3 बजे तक एक बंदा पार्टी शार्टी करके तो वो 2018 का जो पहला ट्वीट उठते ही करता है पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र क्यों? हाँ वही तो मतलब, तो मालूम करने वाली जो बात थी वो ये थी कि क्यों इसने ये ट्वीट, मैं दियानतदारी से समझता हूँ कि क्या इसके यहाँ कल जो दावत थी उसमें CIA, PIA, अच्छा ठीक, जनरल भी मौजूद थे, राइट, कि कोई बात हुई कल रात इस बारे में जिस वजह से उसे सुबह ख्याल आया या क्या हुआ, ठीक। सेकेंडली अमेरिकी अखबार देख लेने चाहिए हमें, क्या ऐसी हेडलाइन 2-4 दिनों में ये जो गुजरे हैं कुछ एक्शंस की बात हुई है, अच्छा, कि जिनको जहन में रखते हुए उसने हमें एक किस्म से फोरवार्न किया है और अपने लोगों को बताया कि भाई घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं, ठीक, यू नो, राइट। ये इस तरफ हम उलझने में, इस तरफ सोच विचार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे। वही अपनी कहानी सुनाए चले जा रहे हैं, जो दुरुस्त है कि जी हमने बहुत कुर्बानियां दी, 70,000 हमारे लोग यकीनन शहीद हुए, लेकिन मसला ये है कि मैंने एक ही बात को आपको तो सेल नहीं करना है ना, अपने आप को भी नहीं सेल करना, वही बात है, किसको कन्विंस कर रहे हैं? आपने तो सेल करना है उधर, वो नहीं हो रहा। अब अगस्त
میں اس نے اپنی نام نہاد افغان پالیسی کا آغاز کیا. اس کے بعد ہماری قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا. جو امریکن آ رہے تھے انہیں پہلے روک دیا گیا. اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ صاحب وہاں گئے, وزیر خارجہ وہاں گئے, حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں گئے سلامتی کونسل میں, اور سائیڈ لائن میں ان کی امریکی نائب صدر سے ملاقات. بالکل. بعد ازاں امریکی وزیر خارجہ یہاں آیا, اور سب سے آخر میں گزشتہ مہینے جنرل میٹس آیا. بالکل ٹھیک ہے. ثابت یہ ہوا کہ اگست سے دسمبر تک جو بھی انٹریکشن ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اس میں کوئی بات نہیں بنی, سوائے جب وہ 2 ہاسٹیج ہم نے پکڑ کے ان کو دیے تھے. ایک مومنٹ وہ تھا, وہ دیے, مگر اس کے بعد بھی وہ خبریں اس نے وہ ٹویٹ کیا کہ بڑا بہت اچھا ہوا, تھینک یو پاکستان, کر دیا. لیکن جیسے ہی وہ ٹویٹ آیا, آپ آج بھی اس دن کا میرا پروگرام نکال کے دیکھ لو, وہ نیو یارک ٹائمز کی خبر آ گئی نا. میں نے کہا بی بی صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں آپ دیکھنا یہ تو ابھی وقتی صورتحال ہے, ذرا یہ جو جوڑا برآمد جسے کروایا گیا ہے یہ یہاں سے فلائی کر جائے تو پھر دیکھنا کیسی خبریں آتی. اور انہی کا شاخصانہ ہے کہ اس ٹویٹ سے پہلے نیو یارک ٹائمز میں خبر آئی ہے کہ $255 پاکستان کے روک لیے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. یا روکنے کا ارادہ ہے. وجہ اس کی کیا بتائی گئی کہ جب یہ مغوی جوڑا بازیاب کروایا گیا تھا تو بقول امریکیوں کی اس جوڑے کو اپنی قید میں رکھنے والا ایک شخص گرفتار بھی ہوا تھا. امریکی چاہ رہے تھے کہ اگر انہیں نہیں دے رہے تو کم از کم اس تک انہیں ایکسیس دی جائے, تاکہ وہ اپنے انداز میں اس کی تفتیش وغیرہ کر سکیں. یہ اس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان نے وہ ایکسیس دینے سے انکار کر دیا, لہٰذا اب ٹرمپ یہ سوچ رہا ہے کہ $255 جو ہیں وہ ہمارے ایک اور کٹ لگا دی جائے. اب ٹھیک ہے جی, اگر وہ آ جاتا تو آج صبح اگر اس نے وہ فیصلہ کر لیا تھا تو وہ یہ اعلان کر دیتا. اس نے اس فیصلے کا اعلان نہیں کیا, اکثر ہی ایسے کرتا ہے, بلکہ اس نے صبح کا آغاز ہی جو ہے وہ ایک ہم سے کیا. کیوں کیا؟ سوال یہ ہے, غور طلب بات یہ ہے. You have a theory about it? آپ کے خیال میں کیوں صبح صبح اس کو نہیں آئی؟ I don't know بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کر رات کے 3 بجے تک, یعنی صبح کے 3 بجے تک جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کون لوگ, وہ کیا بتا رہے تھے اسے, صبح صبح کیا دیکھ لیا اس نے, کیونکہ وہ صبح صبح اٹھتے ہی اپنا وہ فرینڈز لگاتا ہے جس کے اوپر کوئی اکثر آ رہا ہو تو وہ وہاں پر جو ہے اس کو کوئی یہ اطلاع دی گئی کہ ہم XYZ کوئی کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں. You think this is a signal that something may be happening? دونوں میں سے ایک بات, کوئی اس کے علاوہ مجھے تو کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی نا, کیونکہ وہ اپنے سال کا آغاز کہ یہ میں نے امریکہ گریٹ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ, نئے سال کا پہلا یہ جو ٹویٹ کا آنا جو ہے یہ حیران کن. چلیں, so the next 2 days we need to watch closely کہ what happens here. نیکسٹ 2 days اس طرح کا دیکھیں, چیزوں کے اوپر جو ہے for God's sake, ان چیزوں کے اوپر آپ کو کوئی کٹ آف ٹائم نہیں دینا پڑتا. نہیں مطلب کہ شاید جلدی کچھ ہو جائے. یہ ایک مستقل پروسیس ہے, مستقل پروسیس. اور یہ پریٹینڈ کرنا کہ جیسے یہ ٹرمپ نے بڑی انہونی بات کی ہے, وہ تو سوائے پیسے اور اس کے اور کو بات نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے جب اس کی انتخابی مہم جاری تھی, میں نے اسی وقت واویلا مچا دیا تھا. اس وقت اس نے ایک انٹرویو دیا تھا, یاد ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس کلپ, اگر آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں تو. But Pakistan is no friend to the USA. In fact, the guy who helped us, the doctor who helped us, the Pakistani, get bin Laden, they put him in prison. You think you could get that doctor out? Yes, I do. I think I would get him out in 2 minutes. I would tell them, let him out, and I'm sure they'd let him out because we give a lot of aid to Pakistan. We give a lot of money to Pakistan. آپ یہ دیکھو, اس میں اس نے پوچھا, جو کہ اس کا بہت زیادہ چاہنے والا, اس کا دوست ہے, اس کا دوست, اس کا پیارا محبوب ترین اینکر, اس نے اس کو سوال کیا کہ جی بن لادن کی گرفتاری میں مدد دینے والے جس شکیل آفریدی کو حکومت پاکستان نے گرفتار کر رکھا ہے, کیا آپ اس کی رائے؟ انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں, 2 منٹ, اتنے پیسے ان کو ہم دیتے ہیں, کیسے نہیں مانیں گے ہماری بات. یہ سوچ.
اب اس کو اس کے بعد بل اورائلی نے کبھی یاد نہیں دلایا کہ صاحب آپ کو آئے ہوئے اب گزر گئے 1 سال ہو گیا تو بھیا وہ کہاں ہے وہ ٹیلی فون. ٹھیک ہے نا, نہ ہی یاد دلائیں باس کو. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج صبح اٹھتے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں جو ٹویٹ کیا ہے اس سے پاکستان امریکہ تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا, کیا سمجھیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یس باس. اچھا بھی میں بہت عرصے سے میری یہ کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انداز ہے وہ آپ کو مسخرے والا لگے گا. اس کی اپروچ تھورلی ان ڈپلومیٹک ہے, لیکن ایک بات جو ہے وہ تو پروو ہوتی ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے کسی حد تک. اور سب سے بڑی اس کی کہ 1995 سے امریکی حکومت یعنی پارلیمان کا بنایا ہوا قانون کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافت تسلیم کیا جائے. نہیں ڈومیسٹک فورن پالیسی دونوں میں جو بھی اس نے کہا ہے اچھا برا ہی از ڈن اٹ, مطلب مشکل سے وٹ ایور. 1 منٹ سواد سے کال لے لیں جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی, سواد سے جی. وعلیکم السلام جی, میں سواد سے بات کر رہا ہوں, اکرم حیات. جی اکرم صاحب, یہ جو انہوں نے امریکہ نے 33 ارب ڈالر دیے ہوئے جو تقریباً 3,500 ارب روپے بنتے پاکستانی, تو یہ جس نے کہا ہے ان کو حساب تو میرے خیال میں دینا چاہیے نا. جس نے کہا کہاں پہ چلے گئے روپے, کس کو حساب دینا چاہیے کس چیز کا جی. وہ دیکھیے اگر جس نے یہ پیسے لیے ہیں 3,500 ارب روپے ہیں یہ کہاں پہ لگے, یہ تو یہ اس کے لیے کہاں پہ لگے, ہم نے تو کوئی نہیں دیکھے کہ کہاں پہ لگے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں. نہ دہشت گردی کم ہوئے ہیں, نہ دہشت گردی کم پاکستان میں ہوئی ہے. یہ سوال بہت لوگ کر رہے ہیں, بھائی جان دیکھیے یہ بات بتانا حکومت کی ذمہ داری ہے. بڑے انداز میں آپ کو بتاؤں, وہ کہہ رہا ہے 15 سالوں میں 33 ارب روپے, تو 15 پہ اس کو تقسیم کیجئے تو تقریباً سال کے 2 سے 2.5 ارب بنیں گے. سال کے یہ 2 سے 2.5 ارب جو ہیں یہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ کہتے ہیں, اس کا 1% بھی نہیں بنتی. ٹھیک, یعنی جتنی ہماری معیشت کا سائز. جی لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی بھائی, جی ٹرمپ کے بارے میں آپ جو کئی ماہ سے پریڈکشنز کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے, لگتا ہے وہ درست ہونے جا رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ اب ہماری فوج اور ایجنسیوں کو چاہیے کہ امریکہ کے جو بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اوورسیز وغیرہ کو استعمال کریں اس کے خلاف, اور شمالی کوریا وغیرہ اس کے خلاف استعمال کرنے چاہیے. ارے بھیا آپ کیا یعنی کیوں یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچ رہی ہوگی. انگیجمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ, بہت زیادہ ہوئی ہے. اور دوسرا آپ نے بڑا خوفناک مشورہ دے رہے ہیں کہ شمالی کوریا سے ہم رجوع کریں کہ وہ ہماری مدد کریں. شمالی کوریا پہ میرے بھائی ابھی جو آخری قرارداد یروشلم کے دوسرے دن جو منظور ہوئی ہے, سیکیورٹی کونسل تمام نے مل کر, کسی ایک نے سمیت چائنا کے, اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا, اور 90% شمالی کوریا کی برآمدات اس قرارداد کی وجہ سے روک دی گئی ہیں. تو آپ یعنی کہ تھوڑا سا ایک مہربانی کیا کریں. اور دوسرا ایک بات باس, وہ جو ایڈ والی بات ہم بار بار کرتے ہیں, جو ہر سال ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, اگر کسی کو واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا امریکن ایڈ آتی ہے اور کیا, تو آپ جائیں آن لائن گوگل کریں, ان کی آفیشیل ویب سائٹس پہ ہر جگہ یہ ساری ڈیٹیلز, کوئی اٹس نتھنگ ہڈن. مطلب دے ٹیل یو کہ ہم نے اگر آپ کو 700 ملین دیے تو اس میں سے اتنے پیسے اس کام کے لیے تھے, یہ سی ایس ایف تھا, یہ تھا. جب آپ وہ 33 بلین ڈالرز کی بات کرتے ہو تو ایک دن میں تو نہیں انہوں نے یہ کر کے سپریڈ تو کوئی نہیں دیکھتا نا کہ 15 سال کا سپریڈ نہیں, اور آتے رہے ہیں پیسے, ایسی بات تو نہیں
نہیں ہے, یہ تو جھوٹ ہوگا. آتے رہے ہیں, پیپل آر تھنکنگ کہ ہی از لائنگ, کہ انہوں نے شاید ہمیں 33 ارب ڈالر نہیں دیے. یو کین فائنڈ آل دی ڈیٹیل. آتے رہے ہیں پیسے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئلیشن سپورٹ فنڈ کا کتنا تھا, ملٹری کا کتنا تھا, اکنامک ایڈ کتنی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے اس وقت ہم نے بھی کیا شرائط رکھی تھی. بالکل صحیح. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہمارا طالبان سے کوئی تعلق نہیں, جو چاہے کرو. ٹھیک ہے نا. جب آپ جی ایک منٹ, یہ پشاور سے کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو سر, السلام علیکم. وعلیکم. سر جی میں پشاور سے سرفراز بول رہا ہوں. سر میرا یہ عرض ہے کہ ہم سارے چینل والے آپ لوگ بس صرف امریکہ والے کو دکھا رہے کہ امریکہ نے یہ کرنا ہے اور امریکہ یہ کرنا ہے. ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. ہم شمالی کوریا جیسا ملک اس کو کہہ رہے کہ آؤ ذرا دیکھ لیں. جی تو ہم بھی شمالی کوریا بن جائیں. لیکن آپ کو یہ بات پتا ہے کہ شمالی کوریا, میری گزارش سنیں سر, میری ایک التجا سن لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کتنے پاکستانی مرے, ان کو 33 ارب روپے کی پڑی ہے. 33 ارب ڈالر. ہمارے پاکستانی کتنے مر گئے, اور بھی آئے ہمیں مارے, کتنے ماریں گے. ہمارے دل میں ہیں تو ہم بہت ماشاءاللہ ایسی بات کر رہے ہیں جس ملک میں بھی امریکہ جاتا ہے وہاں کیا عراق سیریا کون سی جگہ, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. جو شخص میرے پیارے بھائی, افغانستان, عراق, میرا کوئی ایک بھائی یا بہن یا کوئی اور اس کو کہہ رہے کیا کر لے گا, کیا ہوا عراق مارا جائے. ارے نہیں بی بی کیا بات کر رہے ہیں. جن لوگوں کے لوگ مرے جاتے ہیں ان لوگوں سے نہیں, ان ملکوں کا کیا حال ہوا ہے جدھر امریکہ جا کے برا, مطلب یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہوگا. یہ کہہ رہا ہوں کتنے مارے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی مارو, کیا کر لو گے. وہی کریں گے جو عراق اور سیریا. یہ دوسرا ٹیلی فون ہے, مطلب لوگ, یعنی یہ دوسرا ٹیلی فون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان شمالی کوریا بن جائے. اور کیا کرے گا, یہ دوسرا ٹیلی فون ہے. جائیں افغانستان اور عراق کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی آپ کو کیا کر لے گا امریکہ. آپ سمجھ نہیں رہی ہیں کہ ہم نے یہاں سکرینوں پہ بیٹھ کر یہ لوگوں کو جو پیغام دیا ہے گزشتہ 10 سالوں سے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شمالی کوریا بن جائیں. بالکل. ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ شمالی کوریا ہے کیا, جائیں وہاں جا کے دیکھیں وہاں لوگ رہتے کیسے ہیں, وہاں ان کا سسٹم کیا ہے. جی ایک کال اور لے لے. جی کیا پھر میں کیسے اپنے آپ یو کے سے. جی السلام علیکم بھائی. جی السلام علیکم. جی میرا نام عرفان ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ امریکہ کو یہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے کہ ہمیں جو انڈین تھریٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں ایک اسٹریٹجک فورس کے طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا یہ بات ابھی تک آپ کا خیال ہے انہیں بتائی نہیں ہوگی ہم نے کبھی. میرا نہیں خیال کہ میڈیا اندر آفس میں بیٹھ کے بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس کو یہ نہیں کہ بول پاکستان میں اگر نصرت جاوید بولے گا تو وہ اس کی بات امریکہ تک کیسے پہنچے گی, مجھے بس یہ بتا دیجیے. نہیں میں نصرت جاوید صاحب کو بولنے کی نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی ہے. آپ کو کیسے پتا نہیں تو یہ کی تو جاتی ہے نا. ابھی آپ کو یاد ہے جب فلسطینی سفیر صاحب جمعے کے دن ایک اجتماع میں گئے, اس پہ شور مچا, تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے باقاعدہ ایک تحریری زبان کے ذریعے, یعنی ایک بیان کے ذریعے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو اقوام متحدہ جو ہے وہ دہشت گرد وغیرہ وغیرہ قرار دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں ایسی کو بات کی ہے تو اس شخص کی اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ہم ڈینائی کر دیں. یہ ہماری اب اس کے علاوہ اور وزارت خارجہ آپ والی بات کس طرح بہت یہ بات اور یہ بات ہم کہتے ہیں کرتے ہیں. اور میں تو یہ تو بھی آپ کو کوئی 200 سال پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ تو ہفتے کے دن آیا ہوا بھیا, ایک تحریری بیان ہے ہماری وزارت خارجہ کا. اور کیا کریں. جی میاں والی سے. جی السلام علیکم. کہنے میرا نہیں خیال انہوں نے بتایا. ہلو جی بھیا میاں والی سے. جی سر میں میاں والی کالا باغ سے بول رہا ہوں, علم دین. جی علم دین صاحب. سر میرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے آج بیان دیے ہیں نا سر,
پہلے تو عمل سے اس کا جواب دیا جائے, اگر وہ نہ سمجھے تو پھر سختی سے دیا جائے. سختی سے کیسے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان سے. نہیں, مسلمان کو ڈرنا تو نہیں چاہیے. یمن کے مسلمان بھی نہیں ڈر رہے, لیکن مسلسل بھی بمباری کا نشانہ بنے ہوئے. اگر وہ شام کے مسلمان بھی بیچارے نہیں ڈرتے, لیکن مسلسل بیماری. وہ افغانستان کو ماشاءاللہ آپ کے ہمسائے میں وہ بھی مسلمان ہیں, وہاں پہ بھی مسلمان ہیں. ہم تو ویسے بھی پھر شہید ہی ہوں گے نا سر. ہاں, تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. میرا آدمی سے تعلق تھا سر. نہیں تو ٹھیک ہے نا سر, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. میں میاں والی کالا باغ سے. جی جی بالکل کالا باغ سے. جی آپ نے کافی ان سارے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں. بس یہ بتا دیں گے ٹرمپ کو ہمیں کیا ضرورت ہے فورن آفس کی؟ ہمارے پاس اتنے مجاہد ہیں جو پہلے فون پر ٹرمپ کو سنانے کو تیار ہے, ہم ڈر ہی نہیں رہے. مجھے بی بی اپنے لوگوں سے جو ٹیلی فون آ رہے ہیں, نہیں کوئی گلہ نہیں, بخدا کوئی گلہ نہیں, میں ہوں اس کا ذمہ دار. میں ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اب ہمارے ساتھ جو مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اب میں مستقل, آپ کو یاد ہے انتخابی مہم کے دوران کی میں نے یہ کلپ دکھائی. ہاں بالکل. اس وقت سے جب ٹرمپ کا الیکشن ہو گیا, اس کے الیکشن کے بعد وہ جو اپنی ٹیم سیٹ کر رکھا تھا, ایک ایک بندے کو نگاہ رکھ کے. مسئلہ یہ ہے, کیا مجھے بھائی ریٹنگ کاٹتی ہے؟ نہیں, آف کورس. کیا مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ رونق لگا کر ریٹنگز ملتی ہیں؟ تو وہ NRO یہ وہ. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صحافت کا جو جوائن کیا تھا تو اس میں ریٹنگز میری ترجیح نہیں تھی. رائٹ. میری ترجیح یہ تھی جو مجھے پڑھایا گیا, بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ صحافت کا بنیادی مقصد لوگوں کو انفارم کرنا ہے, گمراہ کرنا نہیں ہے. اب ایک چیز بلڈ ہو رہی تھی, میں دیوانوں کی طرح اس پر وہ یعنی پنما سب کچھ بھول بھال کے. اب یہ NRO کا جو ڈرامہ چل رہا ہے, اس کا بانی کون ہے, اس کو انیشیٹ کرنے والا کون ہے؟ شہباز شریف. بھائی میں نے آپ کو اس دن کہا, ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ صحافیوں سے کھانے کی میز پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. درست. یعنی کہ جی سرنڈر کر دیا, بسم اللہ. اچھا, اب وہ اس انداز سے پلانٹ کرتے ہیں خبر کہ اس کی تردید کرنا بہت مشکل ہو جاتی. مطلب یہ کس منہ سے نواز شریف بالآخر کیا کہے گا؟ نہیں بی بی, بالآخر وزیر اعظم کو کہنا پڑا. کیوں نہیں آپ یاد رکھتی کہ یہ فیصلہ تو سینٹرل کمیٹی کرے گی الیکشنز کے بعد. مشاہد اللہ صاحب جو ان کے, کیونکہ جب اتنا آپ نے ہائپ بلڈ کر دیا, اس کے بعد آپ اگر جا رہے تھے سعودی قیادت سے ملنے, آپ اپنے پورا انفارمیشن کا جو کارخانہ بنا رکھا ہے سلمان صاحب کی بڑی بریلین قیادت میں, اور بڑے بڑے نامی گرامی جو ہیں وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں ٹو اسپن گڈ سٹوریز. میں خدا نخواستہ کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں. اوکے, فیئر انف. اپنے ساتھیوں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ جاتے ہیں تو خود اپنے ٹویٹ سے وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے لینے یہ تیار ہے. اچھا جی, آ گیا. اس کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو اتنی ایمرجنسی میں اگر بلایا گیا ہے, جہاز بھیج کر آپ ماشاءاللہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں, پھر آپ مکہ جاتے ہیں, اس کے سارے آپ ٹویٹس, وہاں پہ آپ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں. آپ کو ٹرکش پرائم منسٹر بھی مل جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس کی طرف میں بعد میں, اچھا وہ بھی ایک اور, میں اس کی طرف میں بعد میں. رائٹ. یار تمہیں جہاز بھیج کے بلایا تو ابھی تک آپ کی اور محمد بن سلمان کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تصویر کہاں ہے؟ نہیں ہوئی نا. یہ باقی کیا دکھا رہے ہو مجھے؟ پتہ نہیں, واقعی I don't know. ابھی تک نہیں سمجھ آئی باس, جمعرات سے گئے میں. اچھا وہ NRO سارے کیے بیٹھ. بھئی NRO کس سے؟ ایک شخص نااہل ہو چکا. نواز شریف صاحب کی بے تحاشا دیوانگی کی حد تک مبتلا شخص بھی جانتا ہے کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں ان کا وزیر اعظم ہونا, جب تک کہ پارلیمان اور پارلیمان کی بے بسی تو آج ہی نظر آ گئی کہ سپریم کورٹ نے وہ قانون جس کے تحت
उनको नाअहली के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर बनवाने में आ गई कि भाई अब वो फैसला क्या आता है। हाँ, लेकिन एक सवाल तो लग गया। एक और नया केस अब चलेगा। एक मुल्क का देखें 20 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क, इंतहाई बड़बोलों का मुल्क, बात बात पे बढ़त लगाने वाले, शुमाली कोरिया बनने वाले। नहीं, इस मुल्क में भी एक सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस तरह नहीं आते कि इनफॉर्मल पहले इजलास हुआ, बल्कि अभी हमें समझ आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट में हर ऑनरेबल जज की अपनी राय है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वो एक हवाले से अच्छी बात भी है, एक हवाले से बुरी बात भी है। लेकिन हमें कुछ इस तरह का पैगाम नहीं आता कि कोई इंस्टीट्यूशनल कोहेसिव किस्म की सुप्रीम कोर्ट की एक यानी पॉलिसी है। ठीक हो गई बात। अब उन्होंने इन्हें नाअहल करने के बाद नैब को कहा कि जी इनके खिलाफ आप केसेस चलवाएं, और उन केसेस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ही के एक मौजूद जज कर रहे हैं। एक तरफ जब से पैनामा चला है, हम ढोल बजाते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसी अदलिया पैदा हुई जिसने ताकतवर को लटकाना सीखा। ठीक नहीं है। हाँ, हालांकि वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदलिया तो माशाल्लाह ज़ियाउल हक के जमाने में भी बहुत ताकतवर थी जब भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया था, और अदलिया मलक गुलाम मोहम्मद के जमाने में भी बहुत ताकतवर थी जब वो यानी छुट्टी की थी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए ये ऐसी बातें, चूंकि वो 2002 के बाद यहाँ पे सियासत आई, 2008 से 13 के दरमियान भी अदलिया बहुत पावरफुल थी। जो प्रॉब्लम है कि आप कैसे कोई एनआरओ जो है नंबर है। दूसरी बात ये कि जो एक तो है ये कि इनकी पब्लिक पॉलिसी 3 दिन तक व्हाट्सएप पे ये चलता रहा बाकायदा कसीर तादाद में कि जी जनरल राहील शरीफ साहब को, जो वहां इस्लामी फौज के सरबराह हैं, अपने जराए से पता चला कि नवाज शरीफ जो है वो इंडिया के साथ मिलकर कोई हैंकी पैंकी करने के चक्कर में है। नहीं ये चला है बीबी, ये चल रहा है, और लोगों ने उसको, मुझे कम से कम 4 दफा आ चुका 60 लोगों की 60 कम से कम वो आया है, एक ही दफा मैसेज। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको बुलवाएं, और पहले कहानी ये बताएगी कि ये जो जहाज आया था ये दर हकीकत राहील शरीफ साहब के उन्होंने हवाले किया होगा कि ये ताड़ी गड्डी। तो राहील साहब ने ये शहबाज के लिए जहाज, भाई ये कहा जा रहा था ना कि ये वही जहाज है। अच्छा। उसके बाद अब नई कहानी आई है कि नहीं, वो तो असल में कुछ शहजादों का हिसाब किताब ले रहे हैं। हाँ, वो अभी, और वो जो जहाज था वो दर हकीकत सऊदी इंटेलिजेंस का जहाज है, और इनको रिसीव भी वहां सऊदी इंटेलिजेंस वालों ने किया, कहा आजा पुत्र। तो वो अब ताजा तरीन कहानी ये है कि दोनों भाई जो हैं वो एक 5 स्टार होटल में जो है बिल्कुल बंद है, पता नहीं मेरे उसमें यानी कि इजाजत दी होगी कि आप जरा यानी कि बेतवाफ वगैरह कर लें। वलीद को तो ये सहूलत हासिल नहीं है, लेकिन चल रही है कहानी। अब ताज़ा तरीन ये है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ से पैसे कतर कैसे गए, और कतर और सऊदी अरब की लड़ाई क्या है, मकाना बात है। अब उस पर मैं ये 1 मिनट आयरलैंड से यार एक ओवरसीज कॉल, सॉरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आयरलैंड से जी, आई एम सॉरी। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, अशरफ बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। जी अशरफ साहब। नुसरत साहब ये हम इस डिनाइल की पोजीशन में क्यों है? अभी जो डॉन लीग एक्ट आर फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, फिर अभी कमांडो साहब का हालिया बयान कि फौज में कुछ रोग एलिमेंट है, फिर उससे पहले जियाई दौर में हमने पूरी कौम को जो है वो फनाटिक बनाया, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक। तो हम क्यों नहीं कहते कि हमें कोई मसाइल है? अगर सारी दुनिया कह रही, चाइना कह रहा है, आपके हमसाये कह रहे हैं कि आप लोग जो है इन फनाटिक को कंट्रोल करें, या और तो हम क्यों डिनाइल की पोजीशन में क्यों है? देखें जी, कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखिए अब वो यदि मिल्ली मुस्लिम लीग बनी है, फिर आज वो चैरिटीज़ वगैरह को, लोगों का कहना ये है कि वो लोग जो कई बरसों से अपनी जान हथेली पर रखकर रूस और भारत जैसी कुव्वतों का मुकाबला करने को हर वक्त आमादा रहे, अगर हमारी हुकूमत इन्हीं शहबाजों के साथ भिड़ने की कोशिश करे तो शायद वो ममोले की सूरत अख्तियार हो जाए। तो ऐसा ये भी तो खौफ अपनी जगह मौजूद है। कुछ चीज़ें जो हैं जब तक, अगर ब्रेक का कहा जा रहा है क्या जी, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @PakiStan_. اب میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا یہ اوور سمارٹنس ہے شہباز صاحب کسی طرح ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ خبریں یہ چھپائی گئیں کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ سفیروں سے ملے ایک 15-20 کے گروپ سے بھی. ان واٹ کیپیسٹی؟ کیا پنجاب میں انویسٹمنٹ لینے کے کیا پاکستان کے جو خارجہ مسائل ہیں ان کو بیرونی سفارتکاروں کے ساتھ یا پاکستان کے غیر ملکوں میں مقیم سفارتکاروں کے ساتھ گفتگو کے ذریعے سمجھنے کی سہولت جو ہے کیا وہ مراد علی شاہ کو بھی نصیب ہے؟ نہیں. کیا وہ پرویز خٹک کو بھی نصیب ہے؟ 5 سال سے باس نہیں ہے نصیب. کیا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ اسٹیبلش کریں اور یہ کہلوایا گیا جس دن جہاز گیا کہ جناب اس دورے کا مقصد مسلم لیگ کے لوگوں کو ذہنی طور پر یہ بتا دینا ہے کہ سعودی عرب بھی شہباز شریف کو آئندہ کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. ارے بھائی الیکشنز ہوتے ہیں, سارے لوگ ان کی اکثریت فیصلہ کرتی ہے کہ یار ہم نے سب کو آزما لیا, عمران خان کو چانس نہیں دیا, وائی ناٹ, پھر کیا کریں گے یہ فیصلہ؟ نہیں یہ فیصلہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. ہاؤ will make any difference. وہ تو مطلب آگے ٹائم will tell. دوسرا بہت ٹائم ہے. نواز شریف صاحب کو نااہلی نے جو اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو ذلت اور تکلیف پہنچائی ہے, اب ان کو 2000 آپ نہ رو بھی دے دو تو کیا ان کا فائدہ؟ نہیں کوئی بھی نہیں. مطلب وہ تو 68 سال کا ایک بندہ ہے, وہ کیا اب وہ جنرل مشرف کی طرح جا کے تو بس اور ہم روز کہیں اب بگوڑے نہیں وہ تو دیٹ وڈ یہ نہ رو شور, یعنی دونوں طرف لوگوں کو سمجھے بغیر. ہمارا راولپنڈی سے کال کہہ رہے ہیں جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سر میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں, ثناء اللہ میرا نام ہے جی. جی ثناء اللہ صاحب. اصل ٹرمپ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو آگے چلے گئے تھے نواز شریف پہ, لیکن آپ اچھا چلے آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہنا ہے ٹرمپ. بیان جو آیا پاکستان کے لیے تو کہہ رہا تھا میں اس طریقے سے تعاون بھی نہیں کروں گا, یا جو کچھ بات کی ہے وہ غلط کی ہے. اچھا چلے. تو امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھی کو کس نے مارا تھا. کس کو؟ ہاتھی کو. ہاں. تو آج کل یہ جو ہاتھیوں کے لیے جو کنکریاں آئی تھیں, کیا آپ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ میں ملاوٹ کرنے والے 2 نمبر کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں بچانے کے لیے ہاتھیوں پہ کنکریاں بھیجے گا اللہ میاں؟ 2 چونٹیاں جو ہے نا, چونٹیاں. ارے بھائی آپ چونٹی, لیکن کون سی؟ ارے وہ ہاتھی اور چونٹی, مجھے پتا ہے پر کہاں سے کیوں کب پہلے ایسا ہوا ہے. مقصد یہ کہ آپ اپنا تقابل کر رہے ہیں کون سی جنگ میں آپ کی پوری جو اشرافیہ ہے. مجھے بتائیے آپ کے, ارے بھائی آپ کے پاس جس کے پاس بھی 4 پیسے ہیں میرے بھائی, خدا کے لیے جا کے چیک کریں اس کا بیٹا یا بیٹی امریکہ میں پڑھ رہی ہوگی اور گرین کارڈ کے چکر میں ہوں گے بعد میں. ہمارے جو حکمران ہیں نا سر, مہربانی سر, حکمران نہیں, حکمران کون سی کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو ابھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں یا جو اصلی حکمران جنہوں نے افغانستان آزاد کروایا تھا ان کی بات کر رہے ہیں؟ وہی ہم کیا کریں. لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں, ہم نے بدقسمتی سے جو پورا نیریٹو بنائے رکھا ہے اس پورے عرصے میں, ہم نے لوگوں کو ریئلسٹک سوچ سے ہی. صاحب ہم نے تو نہیں کسی کو بتایا کہ اللہ میاں آ کے ہماری مدد کریں گے, یہ تو کوئی بات ہی مطلب. ارے بھیا یہ ایک جنرل تھنکنگ لیکن ہاں ہے وہی تو ہے, لیکن مطلب اور اس کے بعد دوسرا ہوتی ہے کہ بس ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے, اچھے ہو جائیں تو بھائی اگر نہیں. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے نا, افغان جہاد کون کر رہا تھا؟ ہم, ہمارے حکمران. نہیں, کس نے فیصلہ کیا تھا؟ جو تھے باس اس وقت کرتے دھرتے, مطلب اچھا اس کے بعد وار آن ٹیرر کا فیصلہ کس نے کیا؟ جو اس وقت جو پاور میں تھے صاحب انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم تھوڑی سی ایک تھنکنگ کریں. مثلا میں سے ایک بیسک سوال اٹھایا کہ یار اس نے اپنے سال کا آغاز یہ پیغام دے کر کیوں کیا؟ کیا کل اس کی ملاقات کوئی اپنے جرنیل CIA والوں سے ہوئی جنہوں نے کوئی فوری طور پر کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو انفارملی بتایا ہو کہ سر وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس؟ ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم یہاں پہ چلا چکے ہیں امریکی نائب صدر کا پروگرام میں جو اس نے تقریر کی پاکستان از آن نوٹس. یہ بار بار ہمارے DG ISPR نے اس دن کہا کہ جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں.
یعنی آن گوئنگ ایک پروسیس مختلف لوگوں سے صدر ٹرمپ پورے آن گوئنگ میں دو طریقے، ایک مثلا جیسے ہر آدمی اب یہ توقع کیے بیٹھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کوئی اوے ٹرمپ قسم کا، تو اس لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی نا کہ میں بتاؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ کل یہ کابینہ کا وہ فلی سماع اجلاس ہے، نہیں جی نہیں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ طویل ایک قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں، اور ضروری نہیں کہ اس کی پراپر پریس ریلیز ہو کہ آپ اس میں بھی اس بیان کا جواب دیں. اوکے، آپ صرف یہ غور کریں، یہ وار گیمنگ کریں کہ یار اس نے سال کے آغاز میں یہ بیان کیا دیا ہے، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو اب بار بار، کیونکہ اب روزانہ امریکی جو ہے شیر آیا ورنہ تو نہیں کہہ سکتے نا. اب اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اب مستقل روزانہ اٹھتے ہی امریکی صدر، امریکی نائب صدر، امریکی وزیر خارجہ، امریکی وزیر دفاع کہ اچھا تم نہیں کرو گے تو ہم کریں گے. اور کنسسٹنٹلی ایک ہی بیان ہے، یو رائٹ، چاہے جو بھی بولے ایک ہی بات کرتے ہیں سارے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئندہ 3 سال بھی یہ کہتے رہیں گے. نہیں، they will have to act on it. اپنے اس بات کو کچھ کرنے کے لیے انہیں کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی بات پہ کوئی اثر ہی نہیں رہے گا. ظاہر ہے وہ تو you're right. They can't repeat themselves like this. They have to show somewhere. تو وہ ہمیں وار گیمنگ یہ کرنی چاہیے کہ کیا ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں. لوگوں کا ذہن فوراً سرجیکل سٹرائک پہ چلا جاتا ہے. دیکھیے جی، آج ہی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اس کی بڑی وجہ ایک ہے عالمی قیمت بڑھی ہوئی ہے، دوسرا ساتھی حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ کا ڈالر گرا ہے. اچھا، اب یہ ڈالر مزید گرنا ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اس سے بڑھے بھی نہ تو ہمارا نقصان پھر بھی ادھر بڑھ جائے گا. ہمارا نقصان ہوتا رہے گا، مزید مہنگا ہوتا رہے گا تیل، اس لیے کہ روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہوگی. درست. ہم اس کا کیسے اکنامک ہمارے پاس حل ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جن پہ ایکسرسائز. لیکن کیا کریں، کیا کرے جی، سال کے پہلے دن اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. چلیں یہی اب دعا کر سکتے ہیں کہ واقعی چلیں جی، سال کا آغاز ہم نے اسی طرح کیا ہے، دیکھتے ہیں آگے آئندہ سال میں کیا ہوگا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.